सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को कि आएँ और आज के ऐवान से गुफ्तगू फरमाएं। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। मोहतरम खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान, दीगर तहरीक और एमकेएम के कारकुनान और ज़िम्मेदारान, और आज के इस एक बहुत अहम डायलॉग और कॉन्फ्रेंस में जो शरीक हो रहे हैं, हमारे मदऊइन जिन्हें हमने बुलाया, उन्होंने हमें इज्जत दी और आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सब की खिदमत में और मीडिया के दोस्तों के लिए भी ख़ास तौर पर अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं शाही सैयद साहब के इस सवाल का जवाब दे दूं कि ये बॉयकॉट का मशवरा किसने दिया था बल्दियाती इंतखाबात का, तो मैं एक मिसरा है बड़ा मशहूर व मारूफ वो कोट कर दूंगा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ सानू भी मरिंदा शौक सा। तो मेरे ख्याल में ये बंद लफ्जों में आप समझ जाएं कि इसमें हमारा कितना कसूर था और हालात क्या थे। हमें धकेला गया लेकिन हमने अपनी मर्जी से किया है, किसी ने हमें हालात ने धकेला। तो मैं उसकी वजह पर हम इंशाल्लाह फिर आपसे बात कर लेंगे। और ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कुल इंसानी, कुल शहरी, ये कुल अवामी कॉन्फ्रेंस है जो आज हमने यहाँ मुनक्कद की। और मुझे इंतहाई खुशी है, मैं खालिद मुगल सिद्दीकी भाई और एमकेएम के तमाम कायदीन, अकाबरीन, कारकुनान को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने जिंदगी के हर शोबे के लोगों को आज यहाँ पर जमा किया है। हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी यहाँ बैठा हुआ है, हर इलाके का पाकिस्तानी यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये पाकिस्तान है जो हमारे सामने बैठा हुआ है। तो मैं इसकी मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। और फिर आपने ये कहा कि कुछ भी हो जाए 8% वोट मिले उन्हें। अरे 2015 में जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वोट इन इंतखाबात में लिए हैं, हमारे वोट इससे कई गुना ज्यादा थे 2015 में। इसलिए एक शेर पढ़कर इस पर इस तरह फातिहा पढ़ते हैं शाही सैयद भाई कि वो कहते हैं ना कि शहर तुम खरीदो, हुकूमत हम अपने तेवर वक्त आने पर बतलाएंगे, हम अपने तेवर वक्त आने पर बताएंगे। शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर ये याद रखें कि ये कॉन्फ्रेंस और डायलॉग उस बैकग्राउंड में हो रहा है कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। तो बड़ा फर्क है, मुझे अपनी बात को वहां तक पहुंचाना है, तो मेरा आपका काम जरा ज्यादा मुश्किल है। और ये फ्लॉज या डेफिशिएंसी और गैप की बात नहीं है, ये बदनीयती की बात है, ये बददियानती की बात है, ये तासुब, नफरत और इम्तियाज की बात है, जिसने बार बार 72 से लेकर आज तक बिलखुसूस सिंध के शहरों और उसमें भी कराची और हैदराबाद की आबादी को हमेशा छुपाया, चुराया, दबाया और लापता किया। पिछली मर्तबा 50% से ज्यादा आबादी को लापता किया गया था, इस मर्तबा कम से कम 40% से ज्यादा आबादी को लापता किया गया। आप ही ने कहा कि साबिक सदर पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन खुद कहते हैं कि 3.5 करोड़ कम से कम कराची की आबादी है। तकरीबन तमाम साबिक कोर कमांडर्स सिंध में जो मुतय्यन रहे हैं मुख्तलिफ कराची की कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में, ये बात बरमला कहते रहे कि 3-3.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है। इफ्तिखार चौधरी साबिक चीफ जस्टिस और उनके बाद आने वाले जितने चीफ जस्टिस थे, कलीदी ओहदों पर फायज, ये अफराद कहते रहे कि कराची की आबादी 3 और 3.5 करोड़ है। मुझे नहीं मालूम कि कहां से हम ऐसे अफराद और ऐसा निजाम लाएंगे जो कराची और हैदराबाद की आबादी को भी कम से कम इस हद तक जरूर गिनेंगे
کہ اس کی آگے کی نمائندگی، اس کے آگے کے وسائل، اختیارات، اس کی منصوبہ بندی، اس کی بنیادی سہولتیں، اس کا جائز حق صرف اردو بولنے والوں یا پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کو نہیں، بلکہ میرے سندھی، بلوچی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے، ہر زبان بولنے والا شہری جو کراچی میں رہتا ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے جب ڈیجیٹل آپ نے مردم شماری کا آغاز کیا ہے تو پھر تجزیہ اور جو آپ کا جو رپورٹ ہے اس کو 6 مہینے سال نہیں رکھ رہے، یہ ریئل ٹائم میں آپ کے پاس سارا ڈیٹا آ رہا ہے۔ اس نے ہمارے تمام خدشات، تحفظات اور جو ہماری شکایتیں تھی اس کو ہو بہو ثابت کیا، اور کتنی ہزاروں عمارتوں کو صحیح نہیں گنا گیا، 4000 کچی آبادیوں کو صحیح نہیں گنا گیا، سوسائٹیاں جو نئی بنی ہیں گلزار ہجری میں، گلشن معمار میں اور بحریہ ٹاؤن یا اس سے آگے، ان کو صحیح نہیں گنا گیا، اور اسی طرح جو منگو پیر سے لے کر نارتھ ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن کی وسعت اور پھر جو بلدیہ ٹاؤن کے پیچھے کا پہاڑی علاقہ ہے وہاں بسنے والے لوگوں کو نہیں گنا گیا، تو پھر یہ کیسی مردم شماری ہے، یہ کیسا لوگوں کو گنا گیا ہے؟ تو میرے خیال میں آج یہ ہماری متحدہ، کیونکہ ایک متحد منظم اور متحرک MQM کو ہم نے قائم کیا، اور آج جب آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں تو یہ ایک متحدہ جد و جہد کا آغاز بھی ہے، جو 1,90,00,000 کی آبادی دکھائی گئی ہے 15 مئی تک، اور خاص طور پہ مجھے شکایتیں بالعموم وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان، جو وزیر منصوبہ بندی، جو نگراں کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں احسن اقبال، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سینسس کمیشن، ان سے تو ہماری شکایت ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو حکومت سندھ کی پیپلز پارٹی کی بددیانتی اور بدنیتی اور متعصبانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کا ایک تسلسل ہے، یہ سپریشن صرف میری آپ کی آبادی کا نہیں ہے، یہ سپریشن میرے آپ کے ٹیلنٹ کا بھی ہے۔ 12 لاکھ لوگ اگر پورے پاکستان سے نوجوان طالب علم جو برین ڈرین ہوا ہے پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں، تو اس میں سے 8 لاکھ کم از کم سندھ کے شہروں اور کراچی سے یہ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں۔ جب انہیں گنا نہیں جاتا، انہیں مانا نہیں جاتا، ان کے ڈومیسائل پر، ان کے PRC پر اگر یہ صرف بائی کیا اور فوڈ پانڈا میں کام کریں گے، PhD ہو، MPhil ہو، یہ اگر ان شعبوں میں کام کریں گے اور باقی آپ بھرتیاں کریں اپنے سالے سالیوں کی، اپنے نند اپنے بہنوئیوں کی، اگر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا تو یہ آپ خود اپنی تباہی بربادی کے پروانے پر دستخط کر رہے ہیں۔ آج ان ہاتھوں کو روکنا ہوگا، اس ظلم کو روکنا ہوگا۔ یہ سپریشن آبادی کا نہیں، نمائندگی کا سپریشن بھی ہے، یہ ٹیلنٹ اور ایمپلائمنٹ کا سپریشن بھی ہے، یہ اکانومی، ہماری معیشت اور کیپٹل کا سپریشن بھی ہے۔ یہ آرٹیکل 140A کے تحت جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ترمیم ہونی چاہیے 2013 کے بلدیاتی قانون میں، وہ ترمیم بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے اختیارات، ہمارے وسائل اور ہمارے اقتدار کی پاپولیشن، ہمارے اس کو بھی کم گنا جاتا ہے، اسے بھی کم مانا جاتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا۔ 2008 سے لے کر آج تک 15 سال بلا شرکت غیرے سندھ کے وڈیروں اور سندھ کی رورل ایلیٹ نے بلا شرکت غیرے یہاں اقتدار کو، اختیار کو اور وسائل کو انجوائے کیا، اور K4 منصوبہ پانی کا زمین سے ٹیک آف کر کے نہیں دے رہا۔ ردی کی ٹوکری میں سرکولر ٹرین کا منصوبہ وہ بھی سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، کچرا اٹھانے کا نکاسیاب کا نظام، بجلی، گیس، تیل، پانی، یہ سارے مسائل تو ہیں، لیکن ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو اگر نوکریاں نہ ملے، جعلی ڈومیسائل پر آنے والوں کو نوکریاں ملے، تو اس میں پھر یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا اور فیصلہ کن جد و جہد کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی اور چارہ اور راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ آخری بات یہ کہ 2017 میں جو بلاکس بنے وہ 14,000 تھے، ایک اعداد و شمار مجھے بھی عدد دینا ہے، 14,000 تھے،
1998 میں 7,000, تو 19 سالوں میں جو بلاکس کی تعداد میں اضافہ ہوا 2 گنا، 7,000 سے 14,000 بلاکس بن گئے 19 سال میں۔ اچھا، آبادی 7,000 بلاکس پہ جو گنی گئی 1998 میں وہ 1 کروڑ، بلاکس ڈبل ہو گئے لیکن آبادی صرف 60% بڑھتی ہے، وہ ڈبل نہیں ہوتی۔ 14,000 بلاکس میں آسان ہے ریاضیات کا، میتھمیٹکس کا، اراضی کا سوال، کیونکہ 7,000 بلاک میں آبادی 1 کروڑ ہے۔ بچے کو پوچھ لیں کسی گلی میں کراچی کے کہ بھائی بیٹا 7,000 میں 1 کروڑ تھی آبادی، تو 14,000 بلاک میں کتنی ہوگی؟ 1 کروڑ، کیونکہ اس میں بھی 250 مکان، اس میں بھی 250 مکان، کم گنو تب بھی، زیادہ گنو تب بھی 2 کروڑ سے کم آبادی نہیں ہونی چاہیے تھی 2017 میں۔ تو 40 لاکھ کی آبادی کا خسارہ تو وہیں پر ہمیں ہے۔ تو اس آبادی کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے جتن، جو آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی، جاوید حنیف بھائی نے جو پریزنٹیشن دی، عاصم بشیر نے بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں ہمارا المیہ جو ٹریجڈی ہے، سانیہ ہے، جو یہاں بیان کیا ہے سب کے سامنے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لسانی بات کر رہے ہیں۔ بھائی واٹ یو سو سو شیل یو ریپ، جو تم بو گے وہی اگاؤ گے اور وہی کاٹو گے۔ تو اب کاٹنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تم نے جو بیج بوئے ہیں وہ کوئی محبتوں کے بیج نہیں ہے، تم نے جو بیج بوئے ہیں وہ کوئی انصاف کے اور امن پسندی کے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں ہی نصیحت کی جاتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا جو میں نے وزیر اعلیٰ کے والد کو اسمبلی میں کہا تھا کہ آگ لگے ساری بستی میں، عبداللہ رہے اپنی مستی میں۔ تو آج بھی یہ اپنی مستی میں، اب 2023 میں 16,000 بلاکس بنے ہیں اور آبادی 1 کروڑ 90 لاکھ دکھائی جا رہی ہے، 40% آبادی کم ہے۔ 3.25 کروڑ کی آبادی کم از کم یہ ہونی چاہیے۔ بلاکس 16,000 بنے، کم از کم 24,000 بلاکس بننے چاہیے ہر بلاک میں۔ کشمور، اب فرٹیلیٹی، آخری بات کر رہا ہوں فیصل بھائی، فرٹیلیٹی ریٹ دیکھیں، یہ کون سی ٹیکنیک ہے؟ شاہد سید بھائی، عرفان مرکز چلے گئے، مجھے بتائیں کہ جس سے میں مان لیتا خدا کی قسم جیکب آباد میں اگر 60% آبادی کا اضافہ دکھایا گیا، کشمور میں 40-45%، لاڑکانہ میں 30-35%، خدا کی قسم میں مان لیتا اگر کراچی کی مرغی کے 1 انڈے سے تو 1 زردی نکلے، لیکن جیکب آباد، کشمور اور لاڑکانے کی مرغی کے انڈے سے خدا کی قسم اگر 4 زردیاں نکلتی تو خدا کی قسم میں مان لیتا۔ ہماری مرغی کے انڈے سے 1 زردی اور وہاں کی مرغی کے انڈے سے 4 زردیاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امریکہ، یورپ پریشان ہے، یہ فرٹیلیٹی کی کون سی ٹیکنیک ہے کہ اگر 4 بچے محلے میں گلی میں پیدا ہو رہے ہیں تو کیا 4 بچے گندم کی جگہ، گنے کی جگہ کھیتوں میں پیدا ہو رہے ہیں کیا؟ یہ سوال ہے میرا جائز یا نہیں ہے؟ کم از کم مجھے ان سوالوں کا جواب تو ملنا چاہیے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ڈائیلاگ، یہ مکالمہ اور لوگوں کا اس میں آپ سب کی شرکت پورے دل کے ساتھ، میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بس اب کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا اور یہ آنے والا ہے، کسی کا باپ بھی اس شور کو نہیں روک سکتا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔